बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, जिसमें आज उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत सी अहम बातें की हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि काबीना इजलास हुआ और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें कश्मीर के इंतखाबात पर अपोजिशन की जो तनकीद है उसका जवाब दिया गया है। तो ओवरऑल बात करते हैं। जातरी साहब, सबसे पहले तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का ये दूसरा दौरा है पाकिस्तान का और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के हमरा आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप मौजूद थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तो इस दौरे का मकसद जो है वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का फॉलो अप है और उन्होंने रिवायती तरीके से हट कर पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात की है। क्या समझते हैं आप, किस तरह से ये हटकर दौरा तस्वुर किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा जब भी आता है वो यहाँ कोई पौधा लगाने के लिए तो नहीं आता, ये जो आज दिखाया गया है कि जी पौधा लगाना है। मेरी बहुत सारी इस हवाले से लोगों से बातचीत हुई, फॉरेन ऑफिस के बड़े अहम लोगों से मेरी बात हुई। ख़ित्ते में इस वक्त, हमारे ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो सूरत हाल हो रही है, अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से जा रहा है, बहुत सारी फौजें उनकी चली गई हैं, वहाँ तालिबान का जो रोल बन रहा है। आपको याद है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान वाहिद मुल्क दो ऐसे थे शायद जिन्होंने तालिबान की पहली हुकूमत तस्लीम की थी। तो उस हवाले से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और उन तब्दीलियों में पाकिस्तान का जो रोल है और पाकिस्तान ने क्या रोल करना है, आपको पता है सऊदी अरब गाय बगाए हमें हदायत देता रहता है, उसमें बाज़ दफ़ा हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे सऊदी अरब की जहाद में हमने किया और फिर कितनी हमारी यहाँ पर सूरत हाल बनी। तो ये उस हवाले से बहुत अहम टूर है उनका कि जब कि वो वहाँ से भी जा रहे हैं। अब जो बाइडन जो है वो इराक़ से भी अपनी फोर्सेस निकालना चाह रहा है। अमेरिका जो है पहली दफ़ा अपनी जो तवील जंगें हैं उनको ख़त्म करना चाहता है और उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा होगी इस खित्ते में उस सूरत हाल को किस तरह हैंडल करना है, उसमें सऊदी अरब का क्या रोल होगा और पाकिस्तान ने उनके कहने पे क्या रोल करना है, मैं समझता हूँ उस हवाले से वो आए हैं। अच्छा, उन्होंने बातचीत की है। और इस सूरत हाल में ये भी आज गुफ्तगू हुई कि अभी तो कि हम ताज़ा कश्मीर के इलेक्शन पे भी बात कर रहे थे, फिर मकबूजा कश्मीर हमारा एक अहम मामला है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि वो शुक्रगुज़ार हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कि उन्होंने कश्मीर इशू पर बात की और हमारी हिमायत की है। आम तौर पर यह तासुर है कि हमारे जो खलीजी ममालिक हैं कश्मीर पर उन्होंने मौसर किरदार अदा नहीं किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्या कोई इस मामले पर भी पेशरफ्त मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी मायूसी हुई 5 अगस्त के बाद जो मोदी ने इक़दाम किए और उस पर जो सऊदी अरब का स्टैंड था। हम ये समझते थे और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हमारी कौम की बहुत जज्बाती है और बड़ी उम्मत मुस्लिमा के बहुत नारे लगाती है, लेकिन हमें बहुत इसका कोई ज़्यादा अच्छा तजर्बा नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब और बाकी अरब जो ममालिक हैं उन्होंने हमारे साथ कोई इतना अच्छा रोल नहीं किया जिस तरह उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मुसलमान ममालिक में जो मुल्क हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा वो सिर्फ ईरान था। ईरान ने कश्मीर इशू पर हमारी खुल के हमायत की और इससे उनके मतलब इंडिया से ताल्लुकात भी ख़राब हुए। उन्होंने वहाँ चाबहार जो है वो भी सारा चले गया, वहाँ से उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद सऊदी अरब ने अपने कारोबारी मफादात को देखा है, उनके कारोबारी मफादात हैं, उनके अपने मफादात हैं। और अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये जो है ना, मैं तो बिल्कुल इस बात पे क्लियर होंगे कि कोई उम्मा नहीं है। ये कहना कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तमाम जो ममालिक हैं उनके अपने अपने मफादात हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो अरब भाई हैं वो अपने उसमें मफाद में। और ये अरब दुनिया में जो नई एक नौजवान लीडरशिप आई है, जो सारे वहीं अमेरिका और यूरोप में पले बड़े हैं, जवान भी हुए हैं और वहीं सारी उनकी तरबियत भी हुई है, तो उनका मिजाज जो है वो और तरह का है। वो अपने सिर्फ कारोबारी मफादात को आगे देखते हैं, वो अपने मुल्की मफादात को आगे देखते हैं। तो ये भी उसी किस्म का एक उन अपने मफादात के तहत एक मैसेज लेके आए होंगे। और मैं नहीं समझता कि इनके टूर से कोई कश्मीर पे हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये एक प्लान लेके आए होंगे, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से होगा, ख़ित्ते में और जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो और सूरत हाल पैदा हो रही है, उस सूरत हाल पर एक मैसेज होगा। अच्छा, खित्ते के हवाले से यकीनी तौर पर आपने खित्ते के हवाले से बात की है, ये बात सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी आज की है।
ایک تو افغانستان کا انہوں نے ذکر کیا، کشمیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے یمن اور فلسطین کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا اس معاملے پر بھی ہماری بات ہوئی. یقینی طور پر وہ جو خلیج کا خطہ ہے اس کے لیے یمن بھی بڑا اہم ہے، فلسطین بھی یقینی طور پر اہم ہے. کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر تو یقینی طور پر وہی کامنٹس ہوں گے آپ کے، لیکن یمن کے حوالے سے بھی کیا پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ کی جائے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یمن کے معاملے پر تو اسی وقت ہی فیصلہ ہو گیا تھا جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے کہ ہم نے فوج نہیں بھیجنی وہاں، وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یمن کے معاملے میں اب سعودی عرب جو ہے وہ جس طرح امریکہ افغانستان سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ سعودی عرب بھی اب یمن سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وہاں کافی ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں ایک پروگرام بھی کیا تھا اور بہت تفصیل سے میں نے چیزیں بتائی تھیں جب انہوں نے راکٹ لانچرز اور میزائل مارے تھے وہ ارامکو پر، جو ان کی آئل کی سب سے بڑی کمپنی ہے سعودیہ میں. تو وہ آپ نے دیکھا تھا وہ سسٹم جو امریکہ سے ہر سال یہ کروڑوں اربوں ڈالر کے لیتے ہیں وہ کہاں گئے؟ مجھے تو ایسے لگا جیسے کوئی ان کو سسٹم ہی ناکارہ انہوں نے بیچا ہوا ہے. تو وہ اس سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. جہاں تک رہا فلسطین کا معاملہ، فلسطین کے معاملے پر آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے پچھلے دنوں جو قتل و غارت انہوں نے کی، اسرائیل نے ان کی، اور اس پر عرب تو کوئی نہیں بولا نا جی، بلکہ عرب ہمارے دوست جو ہیں وہ تو لائن میں لگے ہوئے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. اور اس دوران جب وہ تسلیم کرتے جا رہے تھے، بجائے اس کے کہ اسرائیل والے جو ہیں کو پازیٹیو رول کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ نہیں جناب ہم تو بڑے اچھے ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے وہاں معصوم بچوں کو مارا، خواتین کو مارا، ایون میڈیا ہاؤسز کو اڑا دیا انہوں نے. صحیح. تو کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لیکن OIC میں بات ہوئی وہ بھی اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اب وہ کیا فلسطینیوں کی بات کریں گے. اور ہم اگر بات کرتے ہیں نا فلسطین کی، ہمارے ملک میں جذباتی ہیں لوگ، مظاہرے بھی کرتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، لیکن دنیا میں ہماری بات نہیں سنی جاتی. عربوں کی بات جو ہے، جو باثر لوگ ملک ہیں جن کے پاس تیل کے پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، وہ اثر بھی رکھتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں مظلوم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ فلسطین کے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ یمن کے ہوں، میں سمجھتا ہوں ان مظلوموں کی اگر مسلمانوں میں کوئی ملک حمایت کرتا ہے، ان کی اخلاقی حمایت، ان کو خوراک، ان کو دوائیں، تو وہ ایران ہے. ایران ان کے ساتھ یہ کرتا ہے. ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کی حمایت کرتی ہے، مظلوموں کی حمایت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی تو مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کسی مسلمان ملک نے یہ کیا ہو. آپ کے سامنے مارتے رہے نا بچے، تو کیا کیا ہے؟ اب یہاں جو آئے ہیں وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرانے نہیں آئے نا یمن کا، وہ افغانستان کا بھی ایک ہے سر، وہ افغانستان کے لیے اپنا جو ان کا فریم ورک ہے، جو عربوں کا اگلا پلان ہے، وہ اس کے لیے آئے ہوں گے کہ جی یہ ہم کریں گے اور آپ ساتھ یہ بڑا اہم ہے. افغانستان چونکہ مستقبل میں ہمارے خطے کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں سعودی عرب کا کردار ہمیشہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر، اور اس میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے سعودی وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس جو باتیں کی اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. سیاحت ترین صاحب، یہ تو ہم نے بات کی کشمیر کا معاملہ، یمن کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ. آج خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اور فرحان بن فیصل جو سعودی وزیر خارجہ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. لیکن افغانستان کا معاملہ بڑا اہم ہے. ماضی میں بھی افغانستان میں سعودی عرب کا کردار انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، آئندہ بھی ظاہر ہے دیکھا جاتا رہے گا. ظاہر ہے افغانستان بھی ایک مسلم ملک ہے اور وہاں کے لوگ بھی سعودی عرب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، قدر کی نگاہ سے تو پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن طالبان میں جو سعودی حکمران ہیں ان کا کافی اثر رسوخ ہے. طالبان کافی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے زیر اثر ہیں، اور وہ ان سے طالبان سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ منوا سکتے ہیں، اور امریکہ جو کچھ کہہ رہا ہے شاید وہ بھی کر لیں. دیکھنے کی بات یہ ہے جو اس وقت سعودی عرب جو توقعات پاکستان سے رکھنا چاہتا ہے، میرے خیال میں پاکستان اب شاید وہ توقعات پوری اس طرح نہیں کر سکے گا. اب دنیا کے وہ حالات نہیں رہے، نہ جہاد رہا ہے، نہ دنیا جہاد کو پسند کرتی ہے. امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کی جنگیں بھی، نقی صاحب کسی دن آپ پروگرام رکھیں تو میں آپ کو وہ اعداد و شمار سے بتاؤں گا. امریکہ ایسا ملک ہے جو جنگیں کرتا ہے اور اس کی جنگیں بھی پرافٹ میں جاتی ہیں. صحیح ہے، یعنی وہ جنگوں میں پیسہ کماتا ہے، وہ ہوم ورک کے ساتھ جنگ کرتا ہے بائی ڈیزائن. عراق کی جنگ ہو، افغانستان کی جنگ ہو، وہ وہاں جو اس کا سمجھنے اس کا معیشت اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ جنگیں بھی پرافٹ کے لیے کرتے ہیں. صحیح. تو اب امریکہ بھی میرے خیال میں جنگوں سے تنگ آ گیا ہے.
وہاں کے بھی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کورونا میں تو بہت بری طرح وہ ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی، تو بات امریکہ کی طرف نکل گئی۔ یہ اب سعودی عرب بھی ہم سے جو توقعات رکھ رہا ہے شاید ہم اس طرح پوری نہ کر سکیں، اور ہماری اپنی بھی اب کچھ مجبوری ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے بھی سامنے آ گئی ہیں۔ جب کوئی آدمی کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو پھر ہمیں بھی یمن کے ایشو پر کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے سوچنا ضرور پڑے گا۔ صحیح۔ ایک بات یہ ہے، کچھ چیزیں یہ بھی فارن آفس کے لوگوں نے مجھے بتائی ہیں کہ کچھ جو سیاسی لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ جی ان پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے اور ان کے لیے کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے، اس طرح کے کوئی بھی معاملات جو ہے وہ شاید زیر بحث آئے ہیں۔ صحیح۔ فارن آفس کے لوگ ہی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ایک اس میں شاید ایجنڈے میں ہو کہ کہیں بات چیت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے اب سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 16-17 لاکھ وہاں پاکستانی ہیں، ان کو ویکسین لگی ہے، یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن جو بڑے ایشوز ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس پر ایسا نہیں ہوا، جس میں کشمیر کا ایشو ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ تو ہمارے ہیں لیکن مفادات اپنے اپنے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے اس میں سعودی عرب پاکستان کے درمیان تعلقات میں، اب کہ کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات میں معاشی مفادات جو ہے وہ بھی بنیادی حصہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ماضی میں مختلف معاملات رہے، پیسے دینے اور لینے کے معاملے میں، پھر کس طرح سے وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے، وزیر اعظم نے اس کو، ہمارے وزیر اعظم نے کس طرح سے کور کیا۔ آئندہ کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جو دورے ہیں کیا کوئی معاملات سیٹل ہونے جا رہے ہیں معاشی طور پر؟ میں نے ایک پاکستان کے وزارت خارجہ کے بہت ذمہ دار افسران ابھی بھی موجود ہیں فارن آفس میں، ان سے جب سعودی عرب نے ہمیں کہا کہ پیسے واپس دیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا یار یہ ہم سے ایسے پیسے مانگ رہے ہیں، ایسے تو پڑوسی بھی نہیں مانگتا۔ جو محلے دار جس سے آپ قرض لیں وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا یار فلاں ڈیٹ تک دے دینا یا کچھ کر دینا، تو اس نے کہا وہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے، کرپشن کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ پرائم منسٹر عمران خان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو، کرپشن کو روکا جائے، لیکن اس میں کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے۔ جتنے کرپشن کیسز بنائے تھے وہ بھی نہیں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت کمزور ہے اور ہمیں بعض دفعہ دوسرے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال کی دیکھ کے ہمیں لوگ دباؤ بھی بعض دفعہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب میرے خیال میں سعودی عرب جو ہم سے توقعات رکھے گا شاید ہم اس طرح پوری نہ کر سکیں۔ اچھا چلیں، اس کے ساتھ ایک اور بات جو وزیر خارجہ نے کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے، کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ سعودی عرب ویزا پالیسی میں نرمی کے حوالے سے نظر ثانی کرے گا۔ ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ، وہ طبقہ جو مزدور طبقہ ہے، جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو بڑی آسانی ہو سکتی ہے اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں ویزے کی دو صورتحال ہے۔ ایک تو صورتحال وہ ہے کہ جو لوگ چھٹی پہ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے بیچاروں کے ویزے ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، لیبر طبقہ بہت زیادہ ہے وہاں، تو ان کی جو ویزے کی مدت ہے اس میں کچھ 4-6 ماہ اضافہ کر دیا جائے، 1-2 ماہ تو سنا ہے کر دیے، پہلے ہی کر دیا گیا تھا، کوئی اور زیادہ کر دیا جائے۔ وہ جب وزیر اعظم کا دورہ ہوا تھا جی نہیں جی ابھی کیا ہے انہوں نے، ریسنٹلی، لیکن وہ پرومس ہوا تھا نوٹیفیکیشن میں پروسیس ہوا ہے، وہ اس وقت ہوا تھا، لیکن ابھی بھی جو ہے انہوں نے کیا ہے، جن لوگوں کے یہاں ویزے آئے ہوئے ہیں چھٹیوں پہ ان کو 1-2 ماہ اضافہ ہو گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں نئے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کے لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب جس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہاں میرا نہیں خیال کہ اب کوئی چانس بن سکے گا، کیونکہ سعودی عرب میں خود بے روزگاری بہت ہو گئی ہے۔ میں وہاں رہا ہوں ایک اخبار میں، تو اس وقت بہت بے روزگاری تھی، آج سے کئی سال پہلے، اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر یمن کی جنگ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یمن پہ بس 2-4 دن کر کے دوڑیں گے اور وہ کریں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا۔ دیکھیں جنگ شروع کرنا آپ کے اختیار میں ہے، ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یقیناً۔ اور پھر جنگ میں ضروری نہیں ہے کہ جو نتائج آپ چاہیں وہ آپ کو ملیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ یمنی بھی غریب ہونے کے باوجود کھڑے ہو گئے نا سامنے، واسی کھڑے ہو گئے سارے،
اور انہوں نے سٹینڈ لیا بلکہ مقابلہ کیا. یہ تو اسکولوں پہ مارتے رہے ہیں, مطلب اسکولوں کی بسوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی وہ تصویریں وغیرہ آ رہی تھی. جی بالکل, تو بڑا دل کانپ رہا تھا وہ تو ان کو دیکھ کے. انہوں نے تو ایک ہی مطلب میزائل مارا اور پھر آرام کو بیٹھ گیا, اور ان کا جو 70% پروڈکشن ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی, اور اس میں بہت نقصان ہوا. تو یمن کی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت نقصان ہوا ہے. دوسرا, سعودی عرب کی جو پالیسیاں تھیں کو 20-30 سال رہی ہیں کہ جہاد کو فروغ دیا ہے, اپنے نظریات کو فروغ دیا جائے, اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں صورتحال اچھی نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ زیادہ ہمارے لیبر کو زیادہ وہاں چلی جائے یا زیادہ لیبر کا جا کے وہاں کوئی ہو, اتنا نہیں ہے. ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں سعودی عرب سے, تعلقات دوستانہ برادرانہ ہونے بھی چاہیے. ہم ہر وقت ان کے لیے تیار رہتے ہیں, وہ بھی ہماری گائے بگائے مدد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اب زمینی حقائق کچھ بدل رہے ہیں, کچھ تبدیل ہو رہے ہیں. بدلتے ہوئے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی پالیسیوں کا آپ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور سعودی عرب کو بھی ہمارا بھی بڑا میرے خیال میں جنرل کیانی کے دور سے اور اس وقت زرداری صاحب تھے, پالیسی شفٹ تو آیا اور وہ گریجولی آگے بڑھ رہا ہے. چلیں اس پہ کسی پروگرام میں بھی بات کریں گے, وقت کم ہے, میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کا جو یہ بار بار رونا رو رہے ہیں, ان الزامات کو تو وہ مسترد کرتے ہیں, جو ہارتا ہے وہ دھاندلی کا رونا روتا ہے. آپ کے علم میں راجہ فاروق حیدر صاحب, ارشاد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے, تو اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اس بات کے قطع نظر کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن شیخ رشید صاحب نے جو الیکشن سے پہلے جو بیانات دیے, ان بیانات نے ان الیکشن کے عمل کو مشکوک بنا دیا ہے. شیخ رشید صاحب نے جس طرح بیانات دیے اور جس طرح انہوں نے باتیں کی, اس نے اس الیکشن کے عمل کو بہت مشکوک بنایا. ایک بات. دوسری بات, اس الیکشن میں جو سب سے بڑی کمزوری سامنے آئی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قمر دلشاد صاحب جو سیکٹری الیکشن کمیشن پاکستان رہے ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا طاقتور تھا کہ انہوں نے اس وقت ایک طاقتور وزیر داخلہ کو گرفتار کرا دیا کہ جناب وائلیشن کر رہا ہے یہ الیکشن رولز کی. اب جو الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جناب اس وزیر کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, یہ چلا جانا چاہیے, اور وہ وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھا ہو اور پھر وہ باتیں کرے, اس سے الیکشن کا عمل تو مشکوک ہوگا نا. صحیح. کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ علی امین گھنڈاپور صاحب کو میرے خیال میں ساتھ نہ لے کے جاتے. یہ ان کا ساتھ لے کے جانے والا عمل, شیخ رشید صاحب کا پہلے یہ کہہ دینا کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی جیت رہی ہے, حکومت بن رہی ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں اس الیکشن کے پورے عمل کو مشکوک بناتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ دھاندلی کے بھی الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے, اور پھر اپوزیشن تو پہلے بھی نہیں مان رہی تھی. اس پہ تھوڑی مزید بھی بات کرتے ہیں, اور پھر راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو باتیں کی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کشمیر انتخابات پر جو اپوزیشن کا کہنا ہے دھاندلی کے حوالے سے پری پولنگ کا, اس کا جواب دیا ہے. لیکن اس سے پہلے سجاد ترین صاحب یہ تو فواد چودھری صاحب مسترد کر رہے ہیں, راجہ فاروق حیدر نے بھی آج یہ گفتگو کی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے, کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے. آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ وہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں اس سطح پہ آتا ہے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ہم جیت رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اب کس جانب, کیونکہ اب ظاہر ہے یہ تو پہلے سب کو پتا تھا کہ جس کی وفاق میں حکومت ہو اس کی کشمیر میں بنتی ہے, تو ان بیانات کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ جو سیٹیں دی گئی ہیں نا, ان سیٹوں پر ذرا تھوڑا سا, ایک دفعہ میاں نواز شریف کو 2 اکثریت دلوا دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے, تو مسلم لیگ نون والے خود شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے. صحیح. اتنی سیٹیں ان کو مل گئی تھیں کہ وہ بہت سارے لوگ خود پریشان تھے. مطلب میں ایک نہیں درجنوں آدمی ایسی ہیں جنہوں نے مجھے خود یہ ذاتی طور پر کہا کہ یار ہمارا تو چانس ہی نہیں تھا جیتنے کا, اور وہ بھی 20-50 ہزار ووٹ سے جیت گیا. وہ جو آج کل جو ووٹ کو عزت دے کو نعرہ لگا رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کیں اور جو سیٹیں ان کو ملیں, اس سے جو میں سمجھتا ہوں جو سارے پروسیس پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی سطح پر کو مینج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکومت تو ان کی تھی نا, مسلم لیگ نون کی. یہ اپنی کو پرفارمنس پہ تو دکھاتے. بالکل صحیح. انہوں نے کیا اپنی پرفارمنس دکھائی ہے؟ کوئی پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے؟ نہیں, ان کی پرفارمنس, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں
پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی، اس کے فیصلے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، بالخصوص جو ہے راجہ فاروق حیدر باتیں کر رہے تھے 5 اگست کے بارے سے، بار بار نون لیگ اس کی تنقید بھی کرتی ہے، تو وہ تو چیزیں ہم پہ بھی اس کا افیکٹ آیا ہے۔ سڑکیں بنانا، نقی صاحب میری بات سنیں، 5 اگست کا تو اقدام ہو گیا، لیکن سڑکیں بنانا، لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا، وہاں پر تعلیمی ادارے بنانا، یونیورسٹیاں اور کالج بنانا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، کیا یہ راجہ فاروق حیدر کا حق نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو کرتا؟ بالکل یقینی طور پر اس پہ آپ راجہ کیا کہتے فاروق حیدر صاحب ہیں، یہ جو آج باتیں کر رہے تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس ہی کوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کشمیری عوام نے ان کی پرفارمنس، ہمارے جو ساتھی تھے، میرے تو وہ پڑوسی بھی رہے ہیں ایک زمانے میں، ہم دونوں اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے تھے، مشتاق مناز صاحب جی، مشتاق مناز صاحب جناب، وہ لوگوں کے اپنے حلقے کے لوگوں کے ٹیلی فون بھی نہیں سنتے تھے، ٹیلی فون ہی باندھ رکھتے تھے۔ اب میرے خیال 4تھے نمبر پہ بھی شاید بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو سر جب آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں، لوگوں سے رابطہ نہیں رکھیں گے، لوگوں کے مسائل نہیں حل کریں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید وہی 80 اور 90 کا ایرا ہے اور آپ کو ووٹ مل جائیں گے اور آپ کے ڈبے بھر دیے جائیں گے اور آپ جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آپ نے لوگوں کا رابطہ ہی نہیں کیا۔ جو آپ کے لوگ جیتے ہیں انہوں نے لوگوں سے رابطہ رکھا ہوا تھا، لوگوں کے کوئی مسائل حل کیے، کوئی ٹیلی فون سنے۔ دیکھیں میں آپ کو کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیری یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کا جو ایم ایل اے ہے، ان کا وہ جو ممبر ہے، وہ اگر ان کے حلقے میں ہیں وہ جائیں، ان سے چائے پئیں، ان سے کوئی بات چیت کریں، کوئی صورتحال ڈسکس کریں، اور کیا کرنا ہے، کیا مانگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ یہ آدھے سے زیادہ تو یہاں اسلام آباد میں پڑے رہتے ہیں، کچھ کشمیر ہاؤس میں اور کچھ یہاں بڑی بڑی جو اشرافیہ کی سوسائٹی ہے اس میں پڑے رہتے ہیں، یہ جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو یہاں پڑے رہتے ہیں پھر بھی جیت جاتے ہیں، وہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ وہ جو یہاں پڑے رہتے ہیں، یہاں پہ نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر حلقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں رابطے میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخدوم امین فہیم صاحب اپنی زندگی میں کوئی الیکشن ہی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، سارے الیکشن جیتے ہیں، اور 71 سے لے کے اور پچھلے 2018 والا جو الیکشن تھا اس تک وہ جیتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک الیکشن 85 کا جو پیپلز پارٹی نے لڑائی نہیں تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ اس میں الیکشن نے حصہ ہی نہیں لیا۔ باقی وہ اپنی زندگی کے سارے الیکشن جیتے ہیں، وہ حلقے میں جائیں یا نہ جائیں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، رابطے میں تھے، لیکن ان کے لوگ تھے نا وہاں پر۔ یہ یہاں آ کے پڑے رہتے ہیں، بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان میں انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، وہاں پڑے رہے ہیں۔ جی راجہ فاروق حیدر چیک کریں، مظفر آباد کتنا عرصہ رہے ہیں اور یہاں آ کے کتنے دن لمبے پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں نے غصہ نکالا نا، لوگوں نے غصہ نکالا، اور وہ ووٹ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کو شفٹ ہو گیا۔ دیکھیں نون لیگ کے اینگر کا جو ووٹ تھا، میں یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا پیپلز پارٹی نے ورک بہت کیا ہے، اور دوسرا جو کشمیری عوام ہے ان کے دل میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں کرتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے ان کے کام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے بھی یہ الیکشن جو ہے وہ مسترد کیا ہے، انہوں نے بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آج فواد چودھری صاحب نے اس کا بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں رسپانس میں کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دھاندلی والا معاملہ حل ہو جائے تو آپ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں، شفاف انتخابات ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی سے اپوزیشن جو ہے وہ پہلے اتنی ڈسی ہوئی ہے کہ یہ معاملات نہیں ہو سکیں گے۔ جو گزشتہ پاکستان میں عام الیکشن ہوئے اور آخری وقت میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، آپ کو یاد ہوگا ابھی بریک کے دوران ہی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ کہا کہ اب آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا۔ دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات تنزن کہی کہ وہ نہیں بیٹھے گا، یہاں بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکنالوجی کی تو یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں فرحت اللہ بابر صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا کہ یہاں نیشنل سیکورٹی کے نام پر انٹرنیٹ اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ تو ایک ہی کلک لگے گا تو پھر سارے ووٹ ادھر کے ادھر ہو سکتے ہیں۔ چلیں وہ آر ٹی ایس والا معاملہ تو ہے، وہ ڈسکس کرتے ہیں، وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے، ہم کورونا پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سجاد صاحب جاتے جاتے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آج میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر کا کتا گم ہو گیا اور ساری پولیس آج اس کی تلاش میں رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ تو بڑی بڑی چوریاں ہو جاتی ہیں، پولیس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں موقع پہ پہنچتی۔ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام پر وہ میں نے دیکھا ہے کہ اسپیکر پہ اعلان کرایا جا رہا ہے اور پولیس گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہے لوگوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر
اور پولیس کے وہ افسران جنہوں نے پولیس ان کو گرفتار کر لینا چاہیے. یار گجرانوالے میں کوئی غریب آدمی مر جائے, کوئی بیوہ مر جائے, کسی کا ظلم ہو جائے, یہ اس طرح ایکٹیو میں ہوتے ہیں جیسے اپنے کتوں کے لیے یہ ہو گئے. یہی وہ طبقاتی نظام ہے اور جو ہمارے سماج کو پیچھے کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ڈپٹی کمشنر کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ ذاتی مفاد میں یہ استعمال ذاتی مفاد میں قوم کے پیسے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا ناظرین. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.